बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी की समरी थी उस पर मंजूरी दे दी है। काबीना ने यह समरी तैयार करके भिजवाई थी ताकि उसके ऊपर मंजूरी ली जा सके, और अब तक एक अपोजिशन जमात ANP अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत के इस इक़दाम के हक़ में सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत की हम फुल सपोर्ट करते हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, जिस तरह ये वजूद में आई थी और जिस तरह इन्होंने मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ की थी और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको मसख़ करने में अपना किरदार अदा किया, तो इस वजह से बहुत पहले इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए थी। आपको याद होगा सलमान तासीर का जब कत्ल हुआ था मुबैना इल्ज़ामात पे, और बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट से वो खातून आसिया बीबी जो क्रिश्चियन खातून जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बड़ा आसान है, किसी पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा दो, मज़हब का इल्ज़ाम लगा दो, कोई आपसे वजाहत तक नहीं पूछेगा। हालांकि दीन इस्लाम कहता है कि किसी पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम हो उसको बाकायदा फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, किसी किस्म का दबाव ना हो, बल्कि जो तासुब है उसको साइड पर रख कर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। अनपढ़ ख़वातीन ने एक अनपढ़ क्रिश्चियन खातून पर इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से गवर्नर जो था सलमान तासीर वो कत्ल हुआ। उसने थोड़ी गैर ज़िम्मेदाराना एक स्टेटमेंट दी, जिस वजह से लोग जो हमारे मुल्क में पहले ही तैयार बैठे होते हैं कि जनाब कोई मौका मिले शॉर्टकट जन्नत जाने का, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाओ तौहीन का और उसके बाद उसको कत्ल करो और जनाब शॉर्टकट जन्नत ले लो। अच्छा, लेकिन ये जन्नत लेने वाला काम भी सिर्फ कारकुनान और गरीब तबका करता है। ये बड़े बड़े जो मौलवी हैं ये सिर्फ भड़काते हैं, और जितने भी लीडरान हैं घरों में बैठकर ये ऑर्डर्स देते हैं, कत्ल के फतवे जारी करते हैं, ख़ुद आगे नहीं होते और बाद छुप भी जाते हैं। जैसे उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर मुमताज़ कादरी को जब फांसी हुई और उसके बाद ये गिरोह जो था मज़ीद ताकतवर हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने जब आसिया मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया तो इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर जो बवाल मचाया था। फिर उसके बाद उस वक़्त तबलीगी जमात जो थी वो गुज़र रही थी मोटरवे पे, तो उन पर भी इन्होंने हमला किया और उनको शदीद ज़ख्मी किया था। जुनैद जमशेद मरहूम, वो शख्स जो दुनियादारी छोड़कर दीन की तरफ आया था, दाढ़ी रखी माशाल्लाह, दीन का काम किया, तबलीग का काम किया, उस शख्स के ऊपर इन्होंने तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर फैमिली के साथ जब एयरपोर्ट से जा रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया, नारे मारे कत्ल कर दो, आग लगा दो। तो ये इनकी सूरत हाल, और हुकूमत को ये फ़ैसला बहुत पहले करना चाहिए था 2017 में जब इन्होंने धरना दिया, और जिस तरह वायलेंट हो गए थे तब भी इशू जेन्युइन था, लेकिन उसको जिस तरह इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, इस चीज़ की इजाज़त रियासत को किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, रियासत को चाहिए उनको भी गिरफ़्तार करे। अब तक 5000 से ज़ायद TLP के कारकुनान जो मुतशद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे, हुकूमत ने और इदारों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। उसके बाद अमन आमा को नुकसान पहुँचाने के, लोगों की अमलाक और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने 2 पुलिस एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और 550 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं इस वक्त। और ये जो ज़ख्मी हैं, जो पुलिस एहलकार जो रोड साफ़ करवाने के लिए गए थे, मतलब एहतजाज सबका हक़ है, जमहूरी हक़ है। इस पार्टी को रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में इसीलिए किया गया था ताकि जमहूरी पार्टी बने, ना कि इस तरह की हरकतें करे कि जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज ख़राब और मुल्क में खौफ व हरास हो। इन्होंने तो खारजियों वाला काम शुरू कर दिया कि इनके अलावा ना तो कोई मुसलमान है, ना ही कोई हुर्मत रसूल पर यकीन रखता है, बस एक यही मुसलमान पैदा हुए हैं। ये 50-60 हज़ार लाख का गिरोह सड़कों पे आ जाता है और जिस तरह बवाल मचाता है, और इनको अब तक जो इनके साथ नरम रवैया था, लीनियंट थे कि जी जमहूरियत है, आज़ादी है, इज़हार राय है, इन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और अब भी अगर आप कोई बात करें इनके ख़िलाफ़, इनके तरीके से भी इख्तलाफ करें, आपके ऊपर ये फतवे लगाते हैं, आप कादियानी हैं, आप मुसलमान ही नहीं हैं, आप कलमा पढ़ो, कत्ल के फतवे जारी करते हैं। ये तो इनकी सूरत हाल है, किस कदर जल्लाद किस्म के ये लोग हैं। और हुकूमत का ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। उसके बाद खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी के ऊपर 2 FIR हुई हैं, जिसमें दहशतगर्दी की एक्ट भी लगाई गई हैं, और जितने भी ये नुकसान हुआ है और इन लोगों ने जो कुछ किया है, इनके पैरोकारों ने, कारकुनान ने, उसकी वजह से उन पे भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ये अच्छा, इनके जो लीडरान हैं वो छुप चुके हैं, लेकिन इदारे जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको घरों से जाकर गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ये हमेशा भाग जाते हैं, जो लीडरान होते हैं, कारकुनान ही जो आम आवाम जनता जिनको ना सोच है, ना फ़हम है, ना समझ है, इनके नारों में आ जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो फैमिलियाँ जो हैं,
وہ جس طرح ایک خبر آئی کہ ایک ایئر فورس کا جو ملازم تھا وہ چھٹی پر گھر آیا تھا اور دیکھا دیکھی جناب وہ بھی شامل ہو گیا جلوس میں، گولی لگنے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوا، اور اب اس کی فیملی جس طرح تکلیف میں چیخیں مار رہی ہے۔ تو مطلب یہ جب سب کچھ کرو گے، جا کے پولیس پہ پتھراؤ کر رہے ہو ریاست کے ہی لوگ، پھر اسی طرح وہ کلا کمیونٹی بھی سامنے آ گئی، اور وہ کلا پہلے کیا کچھ کرتے ہیں آپ سب کو پتہ کہ جو صورتحال انہوں نے پی آئی سی میں کی تھی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جہالت کی انتہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، اور یہ ایسا خطرہ ہے یہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں، مطلب عجیب دماغ ہے، آپ ان کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے اس ڈر سے کہ آپ کے اوپر الزام لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ کی کوئی سنوائی بھی نہیں، کیونکہ یہ بلوائیوں کی طرح اٹیک کرتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں جے شری رام کے نعرے لگواتے ہیں آر ایس ایس کے غنڈے، پاکستان میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ پولیس والوں کو بٹھا کے لبیک کے نعرے لگوا رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ۔ تو حکومت کا یہ فیصلہ بڑا بہترین ہے، ریاست نے بڑا اچھا ایکشن لیا، اور اب ان کے اوپر جب پابندی لگے گی تو ان کا سیاسی سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ وہ ریاست نے جو غلطی کی وہ درست ہوگی کہ یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ غنڈہ جماعت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں، خارجیوں والی سوچ ہے، ان کو یہ بات بڑی بری لگے گی۔ ان کے جو ایم پی ایز ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر، خاص طور پر جو تقریباً 10 سے 12 کے قریب 14 قریب ایم پی ایز ہیں، وہ بھی جو ہیں ان کو بھی اس کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن سے منظوری ہوتے ہی، اور امید کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کھڑی ہوگی۔ اور لیکن مولانا فضل الرحمان جس طرح ہمیشہ کی طرح وہی وہ کہتے ہیں نا کہ مردار کے اوپر گرد آنے والی بات، انہوں نے پی ڈی ایم کی ناکامی کا بدلہ یہاں سے لینے کا فیصلہ کیا اور جناب ان کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فقہ جعفریہ کی کچھ جماعتیں ساتھ کھڑی ہو گئیں، وکیل ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر اور اس کے بعد چھوٹے موٹے طبقات ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جمعیت اہل حدیث ٹائپ، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عوامی رکشہ یونین ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو ان سب لوگوں کو ریاست کو چاہیے کہ نتھ ڈالے، ان کو سیدھا کرے، ان کے جو لیڈران ہیں ان کی عقل ٹکانے لائے، وہ جیسے کہتے ہیں ٹیورنگ کرنا، جیسے انہوں نے 2018 میں فتوے دیے تھے آرمی چیف اور چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے قتل کے، ابھی بھی یہ دوبارہ فتوے دے رہے ہیں۔ تب جس طرح ٹیوننگ ہوئی تھی خادم رضوی اور پیر افضل قادری کی، اور ان کی جو ٹیوننگ ابھی بھی اسٹل ہوئی بھی ہے، اور ان کے اندر جو ایک تھوڑا سافٹ امیج والا حلقہ تھا، پیر اشرف ڈاکٹر آصرف عاشر جلالی جو تھے، ان کو سائڈ لائن کر دیا انہوں نے۔ یہ خادم رضوی صاحب نے جس طرح پارٹی پہ کنٹرول کیا اور جو صورتحال اس کے بعد بنائی ہے، اور یہ بڑا بہترین اس وقت ہو رہا ہے۔ نقصان اٹھایا ریاست نے، 2 دن میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے بزنس کو، روڈز پہ ٹرک کھڑے ہیں، سامان نہیں جا پا رہا، آکسیجن کی کمی ہوئی، مریض مر گئے 6 کے قریب، اور عوام اس قدر تکلیف میں ہے۔ ابھی میں ایک دوست کی فیس بک پہ پوسٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کل وہ خود پھنسے رہے اور گھنٹوں ذلیل ہونے کے بعد وہ گھر پہنچے، اور وہاں پہ جو صورتحال تھی، قریب کے گاؤں سے جا کے لوگوں سے مدد مانگی اور انہوں نے کھانا دیا، خواتین کو بیچاری باتھ روم جانے کے لیے پریشان تھی، بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، گھنٹوں کے بعد لوگ گھروں کو پہنچے، اور آ کر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ آج کے بعد اس وائلنٹ پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس طرح کی حرکتوں کو، ریاست کو نقصان پہنچانے والی، عوام کو نقصان پہنچانے والی اور قتل و غارت کی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ سیاست نہیں، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ خارجیت ہے جو ٹی ٹی پی نے کیا کہ 80,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو ریاست نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دوبارہ ایسے غنڈوں کو کسی قسم کی اجازت نہ دے۔ اب دوسری طرف ملک میں جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ پی ڈی ایم کی جو سچویشن ہے کہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان جو کہ ماشاءاللہ 70 سال عمر ہو رہی ہے، اور بلاول جو 32 سال کا ہے اس کے آگے لمبے لیٹ رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ ایک دن کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے پیپلز پارٹی چلے گی، دوسرے دن لمبے لیٹ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف فائدہ اٹھانا ہے، عمران خان ان کا دشمن ہے، اسی لیے وہ لبیک کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، اور اسی لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب مریم کو نون لیگ کو کہا ہے کہ مریم کی زبان بند کرائیں، یہ نقصان دے رہی ہیں، اپوزیشن ٹوٹ رہی ہے، نقصان ہو گیا پی ڈی ایم کا، اور اس طرح کی چیز کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ کوئی گیم بنائی جائے حکومت کے خلاف۔ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتوں کا موسم چل رہا ہے۔ حمزہ شہباز کو کچھ دن پہلے ضمانت ملی، صاف نظر آ رہا تھا یہ ڈیل اور ڈھیل ہو رہی ہے کہ مریم جو ہیں وہ 1.5 سال سے باہر ہیں، نواز شریف لندن بیٹھے ہیں، شاید ککان عباسی کو ضمانت ملی، خواجہ سعد رفیق کو ملی، رانا ثناء اللہ کو ضمانتیں مل گئیں، اب شہباز شریف کو بھی ضمانت مل گئی۔ اور شہباز شریف اب یاد کریں جب پی ڈی ایم بنی تھی، نواز شریف نے فوج پر حملے شروع ہی ابھی کرنے والے تھے، تو جناب خود جا کے شہباز شریف نے اپنی ضمانت کینسل کرائی، جیل چلے گئے، خواجہ آصف بھی چلے گئے۔ اب دوبارہ انہوں نے اپیل کی اور اس کے بعد جناب ان کو ضمانت مل گئی ہارڈ شپ کی بنیاد پر۔ کیس کا نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ ہو، اور یہ جو کرپشن کی صورتحال ہے لگتا ہے عوامی سارے پیسے لوٹ گئی ہے، سیاستدانوں نے تو ایک ٹکے کی کرپشن نہیں کی ہے، یہ تو عوام 21 کروڑ جو ہے وہ لوٹ مار کر گئی، کرپشن کر کے ملک کو تباہ کر دیا۔ سیاستدان تو بڑے معصوم، بڑے مخلص اور بڑے ایماندار قسم کے ہمیں ملے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور جس طرح ضمانتیں مل رہی ہیں، عام بندے جناب جیلوں میں سڑتے ہیں۔ اب خواجہ آصف کی بھی ضمانت کی درخواست آئی پڑی ہے، اس کے بعد جناب کیپٹن صفدر کی، وہی کیپٹن صفدر جو خادم رضوی اور ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے تھے، وہ جا کے دربار پہ حاضریاں دیتے تھے اور جو آگ لگاتے تھے، اس کے بعد احسن اقبال پہ جب حملہ ہوا تو اب اس پہ جو تماشا کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور جو وہی ہمیشہ کی طرح بعد میں جھوٹ بولنے والی حرکتیں کر کے
صرف اس لیے تاکہ عمران خان کی حکومت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان نے اس پر رد عمل دیا ہے، صحافی نے سوال کیا ان سے کہ ضمانتوں کا موسم چل رہا ہے تو یہ احتساب کا نعرہ تو آپ کا ٹھوس ہو گیا نا، آپ کہتے تھے احتساب ہوگا۔ عمران خان نے کہا میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ یاد رہے سب کو کہ مدینہ کی ریاست کا اصول کیا تھا کہ سب کے لیے انصاف اور احتساب برابر ہوگا، جہانگیر ترین کے لیے بھی برابر ہوگا، باقیوں کے لیے بھی۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اور پہلے وقت میں قومیں تباہی اسی لیے ہوئیں کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ عمران خان کا جو رد عمل تھا بڑا مایوس کن اور درد بھرا تھا کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ایک دن اس سے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ عدالتوں کو جو ہے ساتھ دینا ہوگا ریاست کا، تاکہ چور، لٹیرے اور لوٹ مار کرنے والے، ملک کو تباہ کرنے والوں کو قانون کے انڈر لایا جا سکے۔ لیکن یہاں پہ تو ضمانتیں چل رہی ہیں، ڈیل چل رہی ہے، ڈھیل چل رہی ہے، اور یہ میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ ڈیل ہونی ہے۔ وہ پتہ لگے مریم بھی باہر چلی جائے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، آثار ایسے بن رہے ہیں۔ نواز شریف بھی ایسے ہی باہر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی آڑ میں، اور یہ سارا عدالتیں کہہ رہی ہیں کوئی بات کرو تو اس کے اوپر جناب توہین عدالت ہو جاتی۔ تو یہ تو ہمارے نصیب میں ہے سیاسی لیول پہ، لیکن دوسری طرف جو سچویشن ہے اس میں ساری عوام کو چاہیے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو۔ مشکل ضرور ہے، سفر لمبا ہے، لیکن ہمیں مل کر یہ طے کرنا ہے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور صحیح اسلام کا نمائندہ بنانا ہے۔ جس طرح اس وقت ریاست پاکستان دنیا بھر میں ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اور باقی چیزوں کے لیے بھی جس طرح کوشش ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ریاستوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور اس قوم کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہاں پہ تشدد اور متشدد سیاست کی یا یہ جو وائلنٹ سرگرمیاں ہیں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ قوم جو 21 کروڑ عوام ہے، یہ امن و امان سے رہنے والی ہے، یہ امن و سلامتی والی قوم ہے، اور پوری دنیا کو امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دے کر اسلام کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا کو پیش کرنے والی قوم۔ اب آگے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ناظرین وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔